कुछ बात कर लेते हैं फैशन इंडस्ट्री पे। यहाँ पर हम बात करते हैं मारूफ फैशन डिज़ाइनर मारिया बी की, जिन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री 80% जो पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री है वो मौजूदा उसमें 80% उन्होंने कहा है कि जो आदमी है वो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और LGBTQ हैं। LGBTQ अफराद को दुनिया भर में मुतनाज़ा समझा जाता है और इस पर दुनिया भर में शदीद बहस होती रहती है। मारिया बी ने दलील दी कि मुक़द्दस किताब कुरान पाक में कौम लूत का 27 मरतबा ज़िक्र किया गया और लोग LGBTQ के मौजू को छोटा और गैर अहम करार देते हैं। इनका कहना था कि उन्होंने पहले कभी LGBTQ या ट्रांसजेंडर्स अफराद के बारे में बात नहीं की, क्योंकि पहले ऐसे अफराद अपनी ज़ात या घरों तक महदूद थे। मारिया बी के मुताबिक शुरू से ही फैशन इंडस्ट्री में ऐसे लोग मौजूद थे, लेकिन वो इसलिए खामोश थीं कि उस वक्त ऐसे लोग सोशल मीडिया पर आकर ये दावा नहीं करते थे कि LGBTQ इस्लाम में जायज़ है। फैशन डिज़ाइनर मारिया बी के इसी बयान पर हम आज के इस सेगमेंट में बात करेंगे। हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए डॉक्टर मेहरब मोइज़ ऐवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर मेहरब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि LGBTQ एक्चुअली ये कौन से अफराद होते हैं और इनको किस निगाह से माशरे में देखा जाता है? बहुत मुझे अच्छा लगा आपका ये सवाल, बिकॉज LGBTQ किसी एक फ़र्द को नहीं कहते या ये एक तरह के अफराद नहीं हैं। जैसा कि इस नाम से वाज़ेह है, LGBTQ ये 5 मुख्तलिफ तरह के अफराद हैं और इन तमाम अफराद की सिन्फ और इनकी जिनसी शनाख्त भी मुख्तलिफ होती है। L फॉर एग्ज़ाम्पल उन ख़वातीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन लेस्बियंस जिन्हें कहा जाता है, जिनकी मर्दों की तरफ कोई जिनसी रग़बत नहीं होती, बल्कि उनकी औरतों की तरफ या किसी एक औरत की तरफ सिर्फ जिनसी रग़बत होती है। इसके बाद G का वर्ड आता है, जो कि गे के लिए अक्सर औक़ात इस्तेमाल किया जाता है और ये भी उन मर्द हज़रात के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनकी औरतों की तरफ जिनसी रग़बत नहीं होती, बल्कि मर्दों की तरफ या किसी एक मख़सूस की तरफ जिनसी और रोमांसी रग़बत होती है। इसके बाद B का वर्ड आता है, जो कि उन अफराद के लिए इस्तेमाल होता है जो कि जिनसे मावरा उनकी जिनसी रग़बत होती है, उनके लिए मैटर नहीं करता, उनके लिए मोहब्बत होती है। ये मैटर नहीं करता उनके लिए कि मुझे मर्द से मोहब्बत हुई है कि मुझे औरत से मोहब्बत हुई है। T फिर इन सबसे बिल्कुल अलग है। ये अक्सर औक़ात ख्वाजा सरा अफराद के लिए भी पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और ये टर्म उन अफराद के लिए इस्तेमाल होती है जिनकी जिन्स जो उनकी बर्थ के डॉक्यूमेंट पे लिखी हुई है वो उनकी हकीकी जिनसी शनाख्त और उनकी जिस्मानी सिन्फ से मुख्तलिफ है। और आखिर में Q का वर्ड है, जिसको क्वियर कहा जाता है। अब आप ये समझिए कि अंग्रेजी इस्तिलाह के अंदर क्वियर एक ज़माने में गाली हुआ करती थी। पंजाबी में इसका तर्जुमा बनेगा वखरा जिया, मुख्तलिफ सा। तो बरतानवी सकाफत के अंदर जिन अफराद को हम समझते थे कि ये हमारे पास सोशल तनाज़ुर में बिल्कुल हटके हैं, उनके लिए क्वियर का वर्ड यूज़ किया जाता था। जी डॉक्टर साहिबा कंटिन्यू कीजिए। वेरी सॉरी, मुझे इंटरनेट के थोड़े से इश्यूज हो रहे थे, मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा। तो ये 5 तरह के मुख्तलिफ अफरादों का एक ग्रोह बनता है LGBTQ। तो इसी से हमें किसी इंसान की इस मौजू के ऊपर गैर संजीदगी, मेरा ख्याल है कि डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो, कैन यू हियर मी? जी डॉक्टर साहब बताइए बात कीजिए आप कि माशरे में इनको किस निगाह से देखा जाता है, इस पे भी वजाहत दीजिएगा। देखिए, माशरा कोई एक माशरा तो होता नहीं है। दुनिया में मुख्तलिफ तरह के माशरे मौजूद। हमारे पास नेदरलैंड्स का माशरा भी मौजूद है, जिसमें 19 मेरे ख्याल से 89 के अंदर उन्होंने ये बात कह दी थी कि इश्क है, मोहब्बत है, कोई किसी से भी शादी कर सकता है, बस रजामंदी होनी चाहिए और आपकी उम्र जो है वो इतनी होनी चाहिए कि आप ये फैसला ले सकें। लेकिन फिर माशरे ऐसे भी हैं जो कि कानूनी तौर पे कैद कर देती हैं कि आपकी शादी एक कास्ट, एक सेक्ट के अंदर होनी चाहिए, आप उससे आगे भी नहीं हट सकते। तो माशरा तो दुनिया के अंदर कोई एक नहीं है और LGBT का भी जो फिनोमेना है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत एक रीसेंट टर्मिनोलॉजी है।
مختلف ثقافتوں کے مختلف طریقے رہے ہیں. غیر اسی پہ ہم فطری فیشن یا ہمارے انڈسٹری پاس کے بھی موضوع کو ان کرتے ہیں کہ آپ کا بھی گہرا تعلق ہے اس فیشن انڈسٹری کے ساتھ. کیا لگتا ہے کہ ہم جنس پرستی بڑھتی چلی جا رہی ہے, لڑکیاں لیسبین اور لڑکے گیز بن رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں, ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. یہاں تک اس کے اوپر تاریخی ریسرچ ہو چکی ہے اور یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ دنیا میں 100 افراد اگر آپ لیں یا 100 مرد اور 100 عورتیں لیں اور اگر آپ ان کی اسٹڈی کریں تو اس میں سے 8 مرد ایسے ہوں گے, 100 میں سے 8 مرد ایسے ہوں گے جن کی جنسی رغبت عورتوں کی طرف نہیں ہوگی, اور 100 میں سے 3 عورتیں ایسی ہوں گی جن کی جنسی رغبت مردوں کی طرف نہیں ہوگی. ہم سے ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, اس لیے انسان کو اپنے نفس پر قابو پانا چاہیے, مگر ہم اس بات سے تو بالکل بھی منکر نہیں ہو سکتے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک بایولوجیکل ریالٹی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ ہی ایگزسٹ کرنا پڑے گا اور آگے چلنا پڑے گا. تو یہ کہنا کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ بالکل ایک بہت ہی مایوب سی بات ہے اور ایک بہت ہی اسٹوپڈ بات ہے. بیکاز اچھا, اگر مجھے ہم یہ کہنا بتائیے چاہتے کہ ہیں ماریا کسی کا بی بھی کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ ایک نامور فیشن ڈیزائنر ہے, اور ان کے اس بیان کے بعد کیسے دیکھتی ہیں ان کے اس بیان کو؟ میں ان کو پرسنلی جانتی نہیں ہوں, لیکن جتنی تھوڑی بہت ان کی تاریخ ہمیں پتہ ہے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے کافی کنٹروورشل اوپینینز پہلے بھی رہ چکے ہیں. ایک زمانے تک وہ سمجھتی تھیں کہ زید حامد جو ہیں وہی دنیا کو بچائیں گے اور دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ دوبارہ واپس لے کر آئیں گے, اور ان کی وکالت کرنے کے لیے اکثر کہ انہوں نے اپنے ایک بیمار ملازم کو جو کہ پازیٹیو ڈیٹیکٹ ہوا تھا اس کو ایک پبلک بس کے اندر بٹھا کے دوبارہ گاؤں بھیجا جو کہ پبلک ہیزرڈ تھا. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کوئی ٹیکس ایویژن کی طرح کی بھی چیزیں ہو چکی ہیں, اور ان کی پرسنل ذاتی زندگی پہ آلدو مجھے کامنٹ کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے, لیکن اگر ہم ان کی ذاتی اور اگر ہم ان کی میرٹل لائف کے پاس جائیں تو وہاں پہ بھی بہت سے سوال ہیں جو کہ اٹھائے جا سکتے ہیں. تو جب کنٹروورشل پرسنالٹی آپ کی ہوتی ہے اور آپ کا میڈیا یا فیشن انڈسٹری کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو آپ اپنی نمبرز گیم کو اوپر کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں جن کا آپ کو شارٹ یقین ہے کہ اس سے پبلک سپورٹ دوبارہ آپ کے حق میں واپس آئے گی. آپ نے پبلک سپورٹ کی بات کی ہے, یہاں پر ہم آپ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا تعلق ایک اچھی فیملی سے ہے, آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ بھی کرتی ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں ان کی فیملیز ان کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں. کن کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے ان کو؟ سب سے پہلا جو مسئلہ میں سمجھتی ہوں وہ ہوتا ہے بلوغت کے فوراً بعد کا, کیونکہ اس ٹائم پہ پاکستان کے معاشرے کے اندر آپ بوائز اور گرلز کو الگ کر دیتے ہیں. اب بوائز کے اندر اگر ایک نان بوائے, ایک غیر مرد تعلیم حاصل کر رہی ہے بچی یا بچہ, جس کے جسمانی خد و خال, اس کی ظاہری حالت, اس کی بول چال سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ خواجہ سرا ہے, اس کو بلینگ کا سامنا کرنا کی دور حاضر کی زندگی, دور جدید کی جو زندگی ہے اس میں تعلیم کے بغیر ہم کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے. تو یہ جب آپ اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہو تو پھر آپ کو غیر یقینی پیشہ کوئی اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے جو کہ جسم فروشی بھی ہو سکتی ہے اور ڈانس بھی ہو سکتا ہے, یا پھر آپ کو بھیک مانگنی پڑتی ہے جس سے آپ کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آتی کسی قسم کی. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے لیک آف امپلائمنٹ, لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے لیک آف انوائرمنٹ. آپ نے بالکل صحیح بات کی. یہاں پر ہم انوائرمنٹ کی آپ نے بات کی, انوائرمنٹ کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اور ٹرانسجینڈرس کی جہاں بات ہو رہی تھی وہاں پر ہمیں ایسے آج کل اپنی سوسائٹی میں وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں جو شوقیہ اب بن رہے ہیں, اور اس میں آپ کا جو اصل ایک شخص ہوتا ہے وہ اگنور ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں. دیکھیں اس میں نا ہمیں کلاس کی بات کرنا بہت ضروری ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ خواجہ سرا ایک پستی ہوئی قوم ہے, کہ وہ ایک غریب قوم ہے, لیکن اگر ہم پاکستان کی عوام کو 2 سے 3 طبقات میں ڈیوائیڈ کریں کلاس کے حوالے سے, اور ہم سب سے لوور انکم والے طبقے کو دیکھیں, تو سب سے لو انکم طبقہ ہے, لوئسٹ انکم طبقے کا مرد, عورت اور خواجہ سرا, یہ تینوں ہمیشہ صرف محض مزدوری ہی کریں گے, مزدوری کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ لوئسٹ انکم گروپ کی خواجہ سرا اپنی مزدوری کے تحت, اور اس کی مزدوری کیا ہے, جسم فروشی یا ڈانس, اس کی وجہ سے وہ ایک مرد مزدور سے زیادہ پیسے کماتی ہے. اور اس کی مثال آپ کو ٹک ٹاک پہ نظر آئے گی. پاکستان کی جتنی مشہور ڈانسرز ہیں جو خواجہ سرا ہیں ان کا تعلق ایک بہت لوور انکم گھرانے سے, ایک بہت لوور انکم بریکٹ سے ہے, مگر اس کے باوجود آج ان کی عالی شان کوٹھیاں بھی ہیں اور ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں.
تو ہمیں یہ بالکل اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس اب کچھ ایسے افراد ہیں جو کہ ایک ذریعہ معاش کی خاطر ایک خواجہ سرا ہاؤس ہولڈ میں آ کے وہ رقاصائیں بھی بن جاتی ہیں، وہ رقص وغیرہ بھی کرتی ہیں، اور جب ان کی عمر ختم ہو جاتی ہے پرفارمنس انڈسٹری میں ہونے کی، تو اس کے بعد وہ دوبارہ مردانگی کا روپ دھار کے ایک دو ایک کر کے توبہ کا حلیہ اڈاپٹ کر کے تبلیغی جماعت کے ساتھ دو چار چلے کاٹ کے سروزے کاٹ کے دوبارہ ایک اس زندگی کی طرف واپس چل جاتی ہیں. یہ پوری انڈسٹری بنی ہوئی ہے جس کے اندر ہمارا مذہبی طبقہ ان کے ساتھ شامل ہے. اچھا، کیسا محسوس کرتی ہیں جب کوئی ایسا نون پرسن، وہ کمیونٹی جن کے ہمیشہ رائٹس کی بات کی جاتی ہے لیکن ہمیشہ تنگ ہی کیا جاتا ہے، اس پہ بھی شارٹلی بتائیے گا مجھے کہ کون سے ایسے رائٹس ہیں جو آپ چاہتی ہیں کہ ٹرانسجینڈرز کو ملنے چاہیے گورنمنٹ کی جانب سے اور دیگر اداروں کی جانب سے، اور وہ لوگ جو نان پرسنالٹیز ہیں لیکن اگر کچھ کر نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں نا آپ کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو کم سے کم برا نہ کریں، آپ عمل نہیں کر سکتے تو الفاظوں سے اس کا دل نہ دکھائیں. تو یہ ایسے نامور لوگوں کے بیانات سن کر کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس طرف جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایمپتھی، خلوص اور ڈگنیٹی بالکل ختم ہو چکی ہیں کہ جب آپ کی زندگی کے اندر کوئی مسائل نہ ہو، آپ کو روٹی کپڑا پانی کا مسئلہ نہ ہو، آپ کو عزت کا مسئلہ نہ ہو، آپ عالی شان محلوں کے اندر رہتے ہو، تو پھر بھی آپ اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے جب اپنے سے کمتر افراد کے اوپر کیچڑ چھونکتے ہیں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اور یہ آپ کی ذات کی پستی کی نشانی ہے. اس طرح کے افراد کو اپنی ذات کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. شاید ان کے اندر ان کے دلوں کی کوئی رنجشیں ہیں جو عوام کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتے، شاید ان کی اپنی لائف کے اندر کچھ اس قسم کے پرابلمز ہوئے ہیں، شاید ان کا اپنا دل کسی ایسے مرد کے اوپر آ گیا ہو یا ایسے بیشتر مردوں کے اوپر آیا ہو جن کو ان کی طرف رغبت نہیں تھی بلکہ مردوں میں رغبت تھی، جس کا نزلہ وہ پوری عوام کے اوپر نکال رہی ہیں، یا پھر شاید ان کی اپنی ازواجی زندگی کے اندر کچھ اس قسم کے مسائل ہیں جہاں پہ خواتین کے بجائے خواجہ سرا افراد کی طرف جی بالکل، زیادہ جی آپ رجحان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ زندگی ڈاکٹر مہرب، آپ کا بہت شکریہ. ہم جی بے شک ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں، باتیں تو آپ کو پتہ ہے، باتیں تو ہمارے ملک جو ہے اس میں بہت ہی مشہور ہے کہ باتیں بھی ہوتی ہیں، دعوے بھی ہوتے ہیں، لیکن عمل درآمد کی جہاں پہ بات آتی ہے وہاں پر بالکل زیرو ہو جاتا ہے. اگر سٹارٹ میں کسی کے پاس کوئی پوزیشن آتی ہے تو وہ اس کو لگتا ہے کہ سٹارٹ میں لوگوں کے اوپر ایک ایکسپریشن ہوتا ہے، امپریشن ہوتا ہے کہ لائٹ سا کام کیا جاتا ہے، اور دوبارہ وہ چیزیں بالکل ہی دھوئیں کی طرح اڑا دی جاتی ہیں.